बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं, और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है बवासीर का हर्बल नेचुरल घरेलू इलाज। इस सिलसिला में चंद अक्सर किए जाने वाले बात सवालात हैं जो नाज़रीन की खिदमत में पेश किए जाते हैं। पहला सवाल है कि बवासीर क्या है। हमारे माशरे में बवासीर का लफ्ज़ तो आम मशहूर है, और बवासीर बासूर इसका वाहिद है, और बवासीर इसकी जमा है। बासूर मस्से को कहते हैं, और ज़्यादा मस्से हों तो इस्तिलाह में उसको बवासीर कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसको हेमोराइड्स कहा जाता है। लुग़वी तौर पर हेमोराइड्स का मतलब होता है जरियान खून। चूँकि बवासीर की शक्ल में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होती है, जरियान खून होता है, लिहाजा इसको हेमोराइड्स भी कहा जाता है। ये क्या है, किस तरह करके होता है? इसमें जो हल्का मकद की जो वरीदें होती हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, उनमें सोजश और वरम हो जाता है, और इस सोजश वरम के नतीजा में बाज़ औक़ात बहुत शदीद दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होती है, और दर्द बाज़ औक़ात इस कदर शदीद होता है कि इंसान बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। और बाज़ औक़ात इन वरीदों के कब्ज़ के नतीजा में या बाज़ और वजूहात के नतीजा में वरीदों का मुंह खुल जाता है रगड़ लगने की वजह से, और इनसे ब्लीडिंग होती है। तो सवाल है, बवासीर किन लोगों को अमूमन होती है? बवासीर अमूमन उन लोगों को होती है जो अक्सर बैठे रहते हैं और सुस्ती और काहली की ज़िंदगी गुजारते हैं, वर्जिश वगैरह नहीं करते, क्योंकि वो हल्का मकद या उस हिस्से में खून का दौरान सही तौर पर अंजाम नहीं पाता, और खून वहाँ पे ज़्यादातर इकट्ठा हो जाने की वजह से और कब्ज़ के नतीजा में और बाद दीगर मसाइल के नतीजा में बवासीर का अर्ज़ा लाहिक होता है। और ऐसे लोग जो मैदे के मसनूआत ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, जो अंदर चिपक जाती हैं, उनका एक गोला सा बन जाता है, और उनको कब्ज़ दामी और शदीद और पुराना होता है। चाय, काफ़ी, कोक और इस तरह की मुहर्रिक अशिया, शराब नोशी, गोश्त खोरी, इनका ज़्यादातर शगल होता है, ज़्यादा इनको मरगूब होता है। इसी तरह तेज़ मिर्च मसाला जात की सूरत में ये ऐसे खाने खाते हैं, इनके नतीजा में वो जो जब इजाबत होती है तो इस हिस्से में जाके वो जो तेज़ मसाला जात हैं वो चुभन और जलन पैदा करते हैं, और इसके नतीजा में भी ये अर्ज़ा लाहिक होता है। अगला सवाल है कि बवासीर का घरेलू ग़िज़ाई नबाताती इलाज क्या है? इसमें इलाज की सूरत में बात तदाबीर है। मसलन जो बैठने वाले लोग हैं वो मुसलसल ज़्यादा ना बैठें, कुछ देर के बाद उठ के ज़रा चल फिर लें, चहलकदमी कर लें। इसी तरह जो पानी का 8-10 गिलास इस्तेमाल है, इसको बहुत मुफीद पाया गया है। इससे कब्ज़ भी नहीं रहता, और वैसे भी इसके कई फ़वाइद हैं जिनकी तफसील में जाने का मौका नहीं। हमारा एक अलग लेक्चर है, अलग एक प्रोग्राम है पानी के मौजू पे, उसको नाज़रीन समाअत फरमा सकते हैं। जौ का दलिया एक बहुत मुफीद ग़िज़ा है। इसको
مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کو استعمال میں رکھیں۔ اسی طرح موٹے انچنے آٹے کی روٹی سبزیوں کے ساتھ، اور سبزیاں بھی ایسی استعمال کریں جن میں فائبر یا ریشہ زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ایسی دالیں استعمال کریں جو چھلکے کے سمیت ہوں، انہیں چھلکا اتری یا دلی دالیں نہ ہوں، ان کو زیادہ تر استعمال ان کا رکھیں۔ اسی طرح سلاد کا استعمال ہو تاکہ قبض نہ ہونے پائے۔ پھلوں کا استعمال زیادہ تر کریں۔ ایسی صورت اختیار کریں کہ اجابت کھل کے ہو اور قبض جو ہے اس کا شائبہ تک نہ رہے۔ اگر دلیے میں دیسی گھی، اگر کوئی ہارٹ کا یا کولیسٹرول کا مسئلہ نہ ہو تو دیسی گھی زیادہ استعمال کرنے سے، جو زیادہ دیسی گھی کے استعمال سے نرم اجابت ہوتی ہے، اور اس حصے میں مقعد کے اس حصے میں جس کو سفرہ کہا جاتا ہے، وہاں وہ پخانہ چونکہ لاگ کے نہیں آتا، آرام سے اخراج پذیر ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اسی طرح قبض کے ازالہ کے لیے چھلکا اسبگول دہی پر ڈال کے یا پانی میں حل کر کے یا کسی جوس میں، جیسے بھی مناسب ہو، وہ ہمیشہ اس کا استعمال کرتے رہیں۔ کم از کم 3-4 چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ اس چھلکے کے استعمال کے بارے میں اصول یاد رکھیں، اگر بہت کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو مسلسل استعمال نہ، بلا ناغہ استعمال نہ کریں، استعمال کے دوران بیچ میں کبھی کبھی ناغہ کر لیا کریں۔ پھر 3 سے 5 عدد انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں یا دودھ میں بھگو دیں، اور اس کو صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ بھی ایک بہت مفید اور اچھا علاج ہے۔ آلو بخارا خشک یا املی، ان کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نتھار کے موسم گرما میں ان کا پانی استعمال کریں، حسب مزاج، طبیعت، عمر، موسم۔ یہ بھی ایک بہت مفید علاج ہے، اس سے قبض کا ازالہ بھی ہوتا ہے، اور جلن وغیرہ، گھبراہٹ، اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں ان سے افاقہ ہوتا ہے۔ یا پھر پرون جوس، جو آلو بخارے کا جوس ہوتا ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوار گندل کو استعمال کریں، تازہ لا کے اس کا خود جوس نکال لیں، پکا کے استعمال کریں، یا پھر ویسے بنا بنایا ان کا جوس مل جاتا ہے قبض کے ازالہ کے لیے، اور اس مرض سے نجات کے لیے ایک بہت مفید علاج ہے۔ اسی طرح ہرڑ کابلی، ہرڑ، کالی ہرڑ، حلیلہ سیاہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، یا آملہ جس کو آملے بھی کہا جاتا ہے، ان کا سفوف 1.5 تا 2 چمچ رات کو پانی میں سفوف کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار منہ پئیں۔ یہ بھی بہت مفید اور بے ضرر علاج ہے۔ اسی طرح مولی کا استعمال بہت مفید ہے، اس کا جوس نکال لیں اور 50 سے 100 ml تک حسب مزاج، طبیعت، موسم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض مجربین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ بہت جو پرانی قبض کی تکلیف یا پھر بواسیر کی تکلیف، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا پاتی ہے۔ پھر گرم پانی کے ٹاب میں بیٹھنا جو ہے یہ بہت مفید علاج ہے۔ جب بواسیر کے مسوں کو سوزش، جلن، درد کی تکلیف ہو، پانی نیم گرم ہو، تازہ ہو، ٹھنڈا ہو، جس طرح موافق آئے اس کے مطابق اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے ورزش کیسی ہے۔ جب تکلیف شدت اختیار کر چکی ہو تو انسان تو ہل نہیں سکتا، ایسی صورت میں تو ورزش ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہو سکے تو ورزش جس قدر ہو سکے، یعنی تیراکی یا چہل قدمی، ٹہلنا، یا پھر اس طرح جو انسان کے مریض کے باس میں ہو وہ کرے۔ اور یوگا کی ورزشیں، اس کے لیے بابا رام دیو کی ورزشیں ٹی وی پہ ان کو دیکھیں، یہ بھی بہت مفید ورزشیں ہیں۔ سوال ہے کہ گھریلو نباتاتی کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو آپ کے تجربہ میں بہت مرتبہ مفید ثابت ہوا ہو۔ یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے والد صاحب مرحوم مغفور
کہ عمر بھر کے تجربات کا نچوڑ ہے. بہت دور سے ان کے پاس بواسیر کے مریض بلکہ افغانستان سے بھی آیا کرتے تھے، کیونکہ ادھر یہ تکلیف، یہ مرض بہت عام پائی جاتی ہے. تو اس کا نسخہ یہ ہے: مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، مصبر، چاکسو، کمرکس، تخم گندنا، تخم مولی اور رسوند، بشرطے کہ خالص ہو. اگر خالص نہ ہو تو اس کو ڈالنا فضول ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان کا باعث بنے. گوگل اور ہینگ، اس میں اگر کالی ہرڑ بھی شامل کر لی جائے تو اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو یہ نسخہ ہم وزن صاحب تمام اجزاء لے لیں اور گھریلو گرائنڈر میں اس کو پیس لیں، اور سفوف کی شکل میں استعمال کرنا چاہیں تو چوتھائی چمچ سے نصف چمچ تک صبح شام استعمال کریں. اس کی جو مقدار خوراک ہے اس کو کم و بیش کر سکتے ہیں. اگر بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان گھر پہ لا کے تیار نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ سو جواباً عرض ہے کہ اطریف الکبیر، اطریف الزمانی یا حب رسوند یا حب مکل، ان کو استعمال میں لایا جائے. یہ مختلف دوا ساز اداروں کی پیٹنٹ ادویات ہیں جو وہ تیار کی جاتی ہیں. کسی قابل اعتماد دوا ساز ادارے کی لے لیں اور استعمال میں لائیں. اگلا سوال ہے کہ اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے؟ ہومیوپیتھی میں ہمیں پیٹنٹ نسخہ بیان کرنے لگے ہیں جو خدا کے فضل کے ساتھ ہمارے تجربہ میں بہت ہی نفع بخش ثابت ہوا ہے. اس کو استعمال کریں. بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ اگر بعض لوگ دوسرے نسخہ جات جو ہم نے بیان کیے ہیں بعض مسائل کی وجہ سے وہ ان تک رسائی نہ کر سکتے ہوں، استعمال میں کسی وجہ سے نہ لا سکتے ہوں، تو یہ نسخہ بھی خدا کے فضل کے ساتھ نہایت کارگر ثابت ہوا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ زیادہ تر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ عرضہ ہوتا ہے. ایسے لوگ جو گوشت، شراب و کباب اور اس طرح کی میدا کی مصنوعات زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ سادہ سا نسخہ خدا کے فضل کے ساتھ بہت مفید و مؤثر ثابت ہوا ہے. رات کو نقصامی کا 200 اور صبح سلفر نہارمو 200 کی طاقت میں استعمال کرتے رہیں. کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد کچھ ناغے کر کے پھر استعمال کریں. خدا کے فضل سے بہت مفید نسخہ ہے. اگر مرکب شکل میں اس کو استعمال کرنا چاہیں، یہ تو پیٹنٹ نسخہ ہم بتا دیتے ہیں. MAZ نمبر 13، یعنی MAZ 13 نمبر. اس کو 30 طاقت میں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے یہ نسخہ تیار کروا لیں. یہ خدا کے فضل کے ساتھ بہت ہی کامیاب اور بہت اعلیٰ نسخہ ہے. اور اگر یہ نہ تیار کروا سکیں کسی وجہ سے تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹر ریکویک یعنی R نمبر جو ان کے ہیں ان کا نمبر 13 جو ہے وہ استعمال کریں. یہ بھی بہت مفید نسخہ ہے. اس کو گلوبلز کے اوپر چھڑک کے چند دانے صبح دوپہر شام اس کو کافی عرصہ تک استعمال کریں. اگلا سوال ہے کہ اس کا بایو کیمک علاج کیا ہے؟ اس کا بایو کیمک علاج کلکیریا فلور، کالی میور، فیرم فاس، کالی سلف، نیٹم سلف، کلکیریا فاس، کالی فاس، میگنیشیا فاس. یہ 6x میں لے کر ان کو دن میں 3-4 مرتبہ استعمال کریں. خدا کے فضل کے ساتھ یہ بھی بڑا اچھا علاج ہے. پھر بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہربل علاج کر رہا ہو تو کیا اس کے دوران وہ ہومیوپیتھی علاج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بالکل ہومیوپیتھی علاج کر سکتا ہے. اس سے ہمارے تجربات کے مطابق زیادہ تسلی بخش نتائج ملتے ہیں. اگر کوئی ایلوپیتھک ادویات استعمال کر رہا ہو تو اس کے دوران بھی یہ علاج کیا جا سکتا ہے. ایک وقت میں ہربل نیچرل میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن اور بایو کیمک میڈیسن بیک وقت یہ تینوں علاج ایٹ اے ٹائم کیے جا سکتے ہیں.